बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो हम करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जो दो इल्ज़ामात को लेके बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। उनकी बेचैनी की वजह क्या है और उनकी ज़ात पे ये कौन से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये सारा मामला क्या है। सबसे पहले तो इस ख़बर की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके बाद जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान एक अहम कानूनी नुक्ते से दस्तबरदार हुए हैं। साइफ़र केस का ये मामला है और पिछले कुछ दिनों से मैं इस बात को नोट कर रहा था कि जो अदालती कार्रवाई चल रही है उसमें ये नुक्ता क्यों प्रेस नहीं किया जा रहा। इस नुक्ते पे इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी के जो वकला हैं वो अपना जो कानूनी हक़ है उसको क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो आज इस नुक्ते की वजाहत हुई है। तो ये क्या मामला है, इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी साहब अपने इस कानूनी हक़ से फ़ॉर द टाइम बीइंग क्यों दस्तबरदार हुए थे। तो पहली ख़बर के बाद फिर इस ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और पीटीआई के बल्ले के निशान के मामले को लेके दो बड़ी अहम ख़बरें हैं, उनमें एक अच्छी ख़बर है और एक बुरी ख़बर है। इन दो ख़बरों की तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इसके अलावा हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हम अक्सर बात करते हैं कि इस चैनल को प्रमोट करने के लिए, यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है, तो आपकी सपोर्ट की, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आ जाते हैं कि परवेज़ इलाही साहब किन दो इल्ज़ामात को लेके बहुत ज़्यादा बेचैन नज़र आते हैं। नाज़रीन, जिन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के हलकों से जो परवेज़ इलाही साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर फ़ाइल किए थे वो रिजेक्ट कर दिए गए थे और नीचे से यानी रिटर्निंग ऑफिसर से होता हुआ ये फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट तक बरकरार रहा और परवेज़ इलाही साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिल सकी। उसमें इल्ज़ाम ये था, जो उनके मुखालिफ कैंडिडेट हैं मोहम्मद सलीम, जिनकी तरफ से कहा गया कि एक फ्लोर मिल है उसके 24,000 शेयर हैं जो कि परवेज़ इलाही साहब ने ज़ाहिर नहीं किए और असलहा के कुछ लाइसेंस भी हैं, कुछ वेपन्स हैं इनके, वो भी उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में ज़ाहिर नहीं किए। तो परवेज़ इलाही साहब के इन दोनों एतराज़ात पे एक्सेप्ट कर लिए गए थे। इन दोनों एतराज़ात पे उनके जो नॉमिनेशन पेपर थे, चाहे वो कौमी असम्बली के थे, चाहे वो सूबाई असम्बली के नॉमिनेशन पेपर थे, वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने दो वकला की खिदमात हासिल की हैं। एक हारिस अज़मत साहब हैं और हारिस अज़मत साहब ग़ालिबन जो साबिक़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं, शेख अज़मत सईद साहब, उनके या तो भांजे हैं या उनके भतीजे हैं। और दूसरे जो वकील परवेज़ इलाही की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वो जनाब फैसल सिद्दीकी साहब हैं। तो इस दरख्वास्त में, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की गई है, कहा गया है कि परवेज़ इलाही साहब ने अपने करोड़ों रुपए के असासे ज़ाहिर किए हैं अपने नॉमिनेशन पेपर में। तो ये जिस फ्लोर मिल की बात की जा रही है, एक तो वो गैर फ़ाल है, उसके अकाउंट्स मुकम्मल तौर पे डोरमेंट हैं और ये 24,000 मालियत के टोटल शेयर्स हैं। तो जिस शख्स ने अपने करोड़ों रुपए के असासे ज़ाहिर कर दिए, तो क्या उसकी कोई बदनीयती थी कि सिर्फ 24,000 के शेयर्स जो है उसमें ज़ाहिर नहीं किए। तो इस पे नाज़रीन, जब मैं ये पटिशन पढ़ रहा था चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, तो मुझे वो पनामा का जो केस था जिसमें वो नुक्ता उठा था कि नवाज शरीफ साहब ने अपने बेटे से जो तनख्वाहें ली थी वो ज़ाहिर नहीं की। तो 4 साल के बाद, ये 2013 की बात थी जब वो उस कंपनी के चेयरमैन बने थे सिम्बॉलिकली, तो फिर 2017 में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। हालांकि 2013-14 में जिस कंपनी से तनख्वाह ना लेने पे, बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पे नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, वो कंपनी ख़त्म हो चुकी थी, उस कंपनी के अकाउंट ख़त्म हो चुके थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सादिर फरमाया। अब परवेज़ इलाही साहब भी वही तकरीबन उस पनामा केस से मिलती जुलती बात कर रहे हैं कि उस फ्लोर मिल के अकाउंट्स भी गैर फ़ाल हैं, डोरमेंट हैं, वो जो फ्लोर मिल है वो भी गैर फ़ाल हो चुकी है। तो अब 24,000 के शेयर्स पे मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये नुक्ता परवेज़ इलाही साहब के वकला ने अपनी अपील में उठाया है। तो आज ये 4 मुख्तलिफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई हैं। तो देखते हैं इस पे सुप्रीम कोर्ट, इम्कान तो है या तो कल या फिर नेक्स्ट वीक में ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होगी। तो देखते हैं परवेज़ इलाही साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलती है या इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलती। इसके अलावा नाज़रीन, कल साइफ़र केस में असद मजीद साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था।
تو کل جو بیان خصوصی عدالت کے جج ابوالحسناء ذوالقرنین صاحب نے ریکارڈ کیا، اب اس کا جو تحریری متن ہے وہ منظر عام پہ آیا ہے. اس کے چند نکات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس میں وہ جو نقطہ جو میں نے اپنے آغاز میں بتایا کہ خان صاحب اپنے ایک قانونی اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی اسی اپنے قانونی حق سے فار دا ٹائم بینگ کیوں دستبردار ہوئے تھے، تو یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. اس میں ناظرین کہا گیا ہے، اسد مجید صاحب کا سارا سٹیٹمنٹ میں نہیں پڑھوں گا، اس میں اسد مجید صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ میری ملاقات ہوئی امریکن ڈپلومیٹ کے ساتھ، اس ملاقات کے بعد ہم نے سائفر بنا کے پاکستان بھجوایا، اور اسد مجید صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے سائفر میں کسی جگہ بھی دھمکی یا سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. اب جو خان صاحب کا ٹوٹل بیانیہ تھا سائفر کے معاملے کو لے کے جو امریکہ سے پاکستان کو بھیجا گیا تھا، خان صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور پاکستان کو امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت کو نہ ہٹایا گیا تو امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. اب اسد مجید صاحب جنہیں عمران خان صاحب خود کہتے تھے بڑے غیرت مند تھے کہ انہوں نے ملاقات کرنے کے بعد، امریکی سفیر کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد یہ سائفر بنا کے بھیجا، ان کی غیرت کو خان صاحب سلام پیش کر رہے تھے. اب یہی جو سفیر تھے اسد مجید صاحب سائفر لکھنے والے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے سائفر میں کسی جگہ بھی دھمکی یا سائفر کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا تھا. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں اسد مجید صاحب اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ میں کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں بھی یہی تعین ہوا تھا، اس بات کی ڈٹرمنیشن ہوئی تھی کہ سائفر میں کسی جگہ کوئی سازش یا دھمکی کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور یہ سائفر پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی سازش یا دھمکی نہ ہے. اور یہی موقف اسد مجید صاحب کہتے ہیں کہ جو میرا تھا، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا تھا، یہی موقف جو ہے وہ وزارت خارجہ کا بھی تھا. تو لیکن یہ ضرور انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے اسد مجید صاحب نے کہ یہ جو سائفر کا ایپیسوڈ تھا، اس سے پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ اس کو بھی دھچکا لگا، اور اس سائفر ایپیسوڈ کے بعد جو پاکستان کے سفارتی تعلقات ہیں یا جو پاکستان کی ڈپلومیسی ہے اس کے اوپر منفی اثرات بھی جو ہے وہ مرتب ہوئے ہیں اور آئندہ بھی مرتب ہوں گے. تو کیا یہ اسد مجید صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہے؟ ایک تو ناظرین یہ ہو گیا، اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہ تو میری رائے اگر پوچھیں گے، یہ تو بیان ٹوٹل جو ہے یہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جاتا ہے کہ سائفر کو استعمال کیا گیا ایک سیاسی بیانیے کے لیے. لیکن اسی سائفر کے ناظرین آخر میں چند سطریں لکھی گئی ہیں، وہ سطریں بڑے اہم ہیں. اس میں لکھا گیا ناظرین، the right of cross examination of the both accused is given، یعنی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جب اسد مجید کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو رہا تھا ان کو رائٹ آف کراس ایگزامینیشن دیا گیا، بٹ دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو کراس ایگزامن، یعنی عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے، ان کے وکلاء نے اسد مجید کو کراس ایگزامن کرنا وہ نہیں چاہتے تھے. اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے جج صاحب نے اپنے آرڈر میں کہ 16 جنوری 2024 کو جو عدالت نے، سائفر کورٹ نے، خصوصی عدالت نے آرڈر پاس کیا تھا، اس میں یہ سیٹلمنٹ ہو گئی تھی کہ تمام جو گواہان ہیں ان کے پہلے بیانات ریکارڈ ہوں گے، اور ان کے بیان ریکارڈ ہونے کے بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے جو وکلاء ہیں، تمام وہ گواہان جن کے بیانات قلم بند ہوں گے ان پہ اپنا کراس ایگزامینیشن کریں گے. تو میں بھی پچھلے کچھ دنوں سے بات نوٹ کر رہا تھا کہ عمومی طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی گواہ کا بیان ریکارڈ کرتے ہیں تو گواہ کا ریکارڈ کرنے کے بعد آپ اس کا کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ گواہان کے بیان قلم بند ہو رہے تھے، لیکن خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کراس ایگزامن نہیں کر رہے تھے. لیکن آج یہ بات واضح ہوئی ہے، اس جو تحریری بیان ریکارڈ کیا گیا اسد مجید کا، اس کے متن سے واضح ہوتا ہے کہ یہ پہلے عمران خان کے وکلاء، شاہ محمود قریشی کے وکلاء اور پروسیکیوشن کے مابین یہ طے ہو گیا تھا کہ پہلے تمام گواہوں کے بیان ریکارڈ کر لیں، اس کے بعد کراس ایگزامینیشن کا جو سلسلہ ہے اس کا آغاز کیا جائے گا. تو آج کراس ایگزامینیشن ہونا ہے اڈیالہ جیل میں، وہاں سے جو خبر بھی آئے گی وہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اس کے علاوہ جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کا جو توشہ خانہ کا مقدمہ ہے، اس کی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ہم یہ ویڈیو لاگ ریکارڈ کر رہے ہیں سماعت جاری ہے، وہاں پر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس کی ڈیٹیل بھی نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اب آ جاتے ہیں جو تحریک انصاف کے بلے کے نشان کے حوالے سے چند دو اہم خبریں ہیں. اس میں ایک اچھی خبر ہے، ایک بری خبر ہے. ایک تو ناظرین جو اچھی خبر ہے وہ آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر لیتے ہیں. ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب جن کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے، پچھلے ہفتے انہوں نے جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی سیاسی جماعت کو الیکشن سمبل الاٹ کرتا ہے یا انٹر پارٹی الیکشن نہ کروانے پہ اسی سیکشن کے تحت 215 کے تحت وہ الیکشن سمبل واپس لے لیتا ہے. اس سیکشن کو اظہر صدیق صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ جب ایک مرتبہ ایک سیاسی جماعت کو آپ نے الیکشن سمبل جاری کر دیا آپ وہ واپس نہیں لے سکتے. یہ بنیادی آئینی حق کے منافی ہے یہ جو سیکشن 215 ہے. تو اس پہ آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال صاحب نے سماعت کی ہے، اور سماعت کرنے کے بعد جج صاحب نے دلائل سننے کے بعد جو اٹارنی جنرل ہیں
منصور عثمان عوان صاحب اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے ان سے 2 روز میں جواب طلب کر لیا ہے۔ ابھی ناظرین پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کے وکلاء رائٹ ڈائریکشن میں گئے ہیں کہ اگر جو آپ کا سٹانس ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن سمبل واپس لینے کا اختیار نہیں تو آپ اس سیکشن کو چیلنج کریں، لیکن یہ عدالت میں آ کے کچھ اور باتیں کرتے رہے، کچھ اور آرگو کرتے رہے، عدالت نشاندہی کرتی رہی بار بار۔ پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں، عدالتیں یہ خان صاحب کے وکلاء سے کہتے رہے، تو پھر آپ سیکشن 215 کو 208 209 کو چیلنج کریں، وہ تو آپ نے چیلنج نہیں کیا، اب انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ وقت پہ چیلنج کیا گیا ہے؟ رائٹ ڈائریکشن پہ تو آئے ہیں، لیکن کیا وقت گزرنے کے بعد تو سیکشن 215 کو چیلنج نہیں کیا گیا جب الیکشن سمبل الیکشن کمیشن کی طرف سے، ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے امیدواروں کو الاٹ ہو چکے ہیں؟ تو یہ ایک سوال ناظرین ضرور رہے گا۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ 2 روز کے بعد اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن اس کیس میں عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں کیا جواب جمع کراتے ہیں۔ دوسری ناظرین بلے کے نشان کے حوالے سے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کے بعد میری رائے یہ تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن آج ناظرین یہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایکسپریس نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے، ان کے رپورٹر احتشام بشیر صاحب نے، یہ ان کا کریڈٹ ہے، انہوں نے قانونی ماہرین کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے اہم حکام کے ساتھ بات کرنے کے بعد یہ خبر دی ہے کہ جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 94 ہے رولز کا، الیکشن ایکٹ کے تحت جو نیچے رولز بنے ہیں اس کا جو سیکشن 94 ہے اس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ الیکشن میں جو بھی آزاد امیدوار کامیاب ہوگا وہ کامیاب ہونے کے بعد 3 روز کے اندر اس سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرے گا جسے الیکشن کمیشن نے انتخابات کے دوران کوئی الیکشن سمبل یعنی انتخابی نشان الاٹ کر رکھا ہوگا۔ لیکن یہاں پر تو پاکستان تحریک انصاف کی کوئی باڈی ہے نہیں، نہ کوئی چیئرمین ہے، نہ سیکرٹری جنرل ہے، نہ وائس پریزیڈنٹ ہے، نہ صوبائی صدور ہیں۔ تو یہ تو بات واضح ہو گئی احتشام بشیر صاحب کی اس خبر سے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ جیت بھی جاتے ہیں اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف میں اس رولز کے تحت، رولز 94 کے تحت وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے، کسی اور سیاسی جماعت میں جا سکتے ہیں۔ اور اس بات کی تصدیق ناظرین جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں کے پی کے سے تیمور سلیم جھگڑا صاحب، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ نقطہ ہمارے ذہن میں ہے اور اس حوالے سے ہمارے پاس مختلف آپشن موجود ہیں۔ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کے الیکشن سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیں۔ اور آج غالباً اسی حوالے سے جو شعیب شاہین صاحب ہیں، الیکشن کمیشن میں جو توہین الیکشن کمیشن کا مقدمہ تھا عمران خان کا اور فواد چودھری کا، اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے شعیب شاہین صاحب نے کہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہم اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر ناظرین اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کروا بھی لے تو سوال یہی رہے گا کہ کیا جیتنے کے بعد پی ٹی آئی کے آزاد کینڈیڈیٹ تحریک انصاف میں آ سکتے ہیں؟ کیونکہ رول میں یہ لکھا ہے، رول 94 میں، کہ جس کو الیکشن کمیشن نے الیکشن سمبل الاٹ کر رکھا ہوگا، تو کیا 8 فروری سے پہلے الیکشن سمبل پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے گا؟ کیا تحریک انصاف 8 فروری سے پہلے اپنا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کو ای سی پی سے کلیئر کروا پائے گی؟ یہ اگر ناظرین کلیئر ہو جاتا ہے 8 فروری سے پہلے تو پھر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جیتنے کے بعد وہ تحریک انصاف میں شمولیت ہے وہ اختیار کر پائیں گے، یہ خبر ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک کلیریفیکیشن ہے NA-16 اور NA-17 کے حوالے سے جو ہم نے 2-3 دن پہلے ایک ویلاگ میں بات کی تھی کہ مہتاب عباسی صاحب انہیں غالباً نون لیگ کا ٹکٹ نہیں ملا اور پھر انہوں نے اور ان کے پارٹی کے ان کے ساتھ جو سپورٹر ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں NA-17 سے ان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں مسمک نواز نے ان کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ تو آج مہتاب عباسی صاحب کے بھتیجے ہیں ایاز عباسی صاحب اسپین میں ہوتے ہیں، اسلام آباد میں ان کی رہائش غالباً ہے، ان کی طرف سے رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے 2 باتیں بتائی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ مہتاب عباسی صاحب نے نون لیگ کے پاس ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا اور ان کی بہت طویل عرصے سے مسمک نواز کے ساتھ جو ہے وہ ناراضگی چل رہی ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ مہتاب عباسی صاحب NA-16 سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن NA-17 سے بھی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن مہتاب عباسی صاحب نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی سپورٹ کا اعلان نہیں کیا۔ ہاں، مہتاب عباسی صاحب کے بھتیجے نے یہ ضرور کہا ہے کہ ان کے جو اپنے سپورٹر ہیں مہتاب عباسی صاحب کے چند سپورٹر کی طرف سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی سپورٹ کا اعلان کیا گیا، لیکن اس میں مہتاب عباسی صاحب شامل نہیں ہیں۔ تو یہ ایک وضاحت تھی، یہ بھی اپنے بلاگ میں ہم شامل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین شیخ رشید صاحب نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کرا دیا ہے۔ اب یہ توہین عدالت کا نوٹس کس کو جاری ہوا ہے؟ یہ ناظرین توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا ہے جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو، اور وجہ یہ بنی ہے کہ آج جو ATC عدالت میں اعجاز آفسر صاحب نے GHQ حملہ کیس میں مختلف مقدمات کی جو سماعت کی ہے، اس میں شیخ صاحب کے وکلاء کی طرف سے عدالت کو یہ بتایا گیا ہے
کہ ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی اڈیالہ جیل کے حکام کی طرف سے شیخ رشید کی ان کے وکلاء کے ساتھ، جس پر جج صاحب نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کنٹمپٹ آف کورٹ کا جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین حماد اظہر صاحب جو کہ مفرور ہیں، ان کو گرفتار کرنے کے لیے لاہور کے علاقے جعفریہ کالونی شیرا کوٹ میں ریڈ کیا گیا پولیس کی طرف سے، اور پولیس کے مطابق جب پولیس کی نفری وہاں پہ پہنچی ریڈ کرنے کے لیے اور مفرور حماد اظہر کو گرفتار کرنے کے لیے، تو اہل علاقہ نے وہاں پہ شور مچا دیا، جس کے بعد حماد اظہر جو ہے وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ لیکن اس کے نتیجے میں پولیس نے وہاں پر جو پناہ دینے والے تھے یا جو چھپانے والے تھے حماد اظہر کو، اس سلسلے میں 2 لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اہم اعلامیہ عمران خان اور تحریک انصاف کا جو فیصلہ ہے اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جن کو پارٹی ٹکٹ دیا گیا ہے، ان کو چھوڑ کے ان حلقوں میں باقی جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے جو نامینیشن پیپر ہیں وہ واپس لے لیں۔ اب پتہ نہیں وہ نامینیشن پیپر واپس ہو سکتے نہیں ہو سکتے، لیکن اس اعلامیہ میں بھی کہا گیا کہ وہ اپنے پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، جن کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے، ان کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ اگر دستبردار نہیں ہوتے باقی کے کینڈیڈیٹ تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ پارٹی کے تحت، پارٹی کے قانون کے تحت، آئین کے تحت کارروائی کی جائے گی، اور وہ اپنی جو پارٹی ممبرشپ ہے اس سے بھی ہاتھ جو ہے وہ دھو بیٹھیں گے، مطلب اس ممبرشپ جو ہے وہ کھو بیٹھیں گے۔ یہ اعلامیت جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ اعجاز چودھری صاحب پی ٹی آئی کے رہنما، انہیں اب جی ایچ کیو راولپنڈی حملہ کیس میں امپلیکیٹ کر دیا گیا ہے، اور لاہور کی اے ٹی سی عدالت نے یہ اجازت دے دی ہے کہ اعجاز چودھری صاحب کو لاہور سے راولپنڈی منتقل کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین راحت بیکری جلاؤ گھراؤ کیس میں آج جج محمد نوید اقبال صاحب نے مراد سعید سمیت پی ٹی آئی کے 7 ملزمان کو جو ہے 7 رہنماؤں کو جو ہے اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ ایک تو مراد سعید صاحب ہیں، اس کے علاوہ حافظ فرز صاحب ہیں، محمد زبیر نیازی ہیں، واسع قیوم ہیں، اعظم سواتی ہیں، امتیاز اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنما شامل ہیں جنہیں عدالت نے جو ہے وہ اشتہاری قرار دیا ہے۔ تو یہ ناظرین ہمارا ویلاگ، اور نیکسٹ ویلاگ میں ہم بات کریں جو سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے، اور جو نیب کیس کی، توشہ خانہ کی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، اور فردر جو بھی ڈیولپمنٹ یا ہیپننگز ہوں گی ان کی تفصیلات پھر نیکسٹ ویلاگ میں۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔